अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। और आज का दिन पाकिस्तान के सियासी और कानूनी मंजरनामे के लिए बड़ा अहम था। आज हमने देखा कि नैब तरामीम केस में चीफ जस्टिस और इमरान खान के दरमियान एक मुकालमा हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने इमरान खान को इजाज़त दी कि वो जब चाहें अपने वकीला से मिल सकते हैं। आज इस हवाले से भी बात करेंगे कि शेख मुजीब और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडल्स पे जो प्रोपेगेंडा वीडियोस हैं उसके ऊपर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक यू टर्न भी लेती है और अब फाइनली FIA उसके हवाले से कार्रवाई भी करेगा। ये मामला किस तरह जाएगा इसको भी देखेंगे। और आज 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें एक पैगाम सामने आया है खुलेआम, लेकिन ख़बर यह है कि बार बार अब यही पैगाम आ रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पे मुफस्सल बात करेंगे। जी फात, सबसे पहले ये शुरू करते हैं, ये जो नैब वाला मामला है, अब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज लाइव स्ट्रीमिंग हो, लेकिन वो भी नहीं हुई और भी बहुत सारे नुकात हैं जो इस समाज से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बतूल, आज बड़ा इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी और उसमें उस हेयरिंग का जो मेरे ख्याल में तवज्जो का मरकज़ था कल से वो यही था कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो नज़र आएंगे, वो बात करेंगे, वो उन जो समात है उसमें हिस्सा लेंगे और क्या वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अच्छा, अब ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीमिंग वाला मामला जो है पहले ज़रा उसको एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब को जब से वो जेल गए हैं तब से वो मंजर आम पे नहीं आए। एक तस्वीर जो थी वो सामने आई थी पिछली हियरिंग में बतूल, और उसके ऊपर भी बड़ा एक इशू खड़ा हो गया था। तो इस बारी आज के दिन लोग बड़े इंतज़ार से देख रहे थे कि आज लाइव स्ट्रीमिंग होगी कि नहीं होगी। अच्छा, आज नहीं हुई और उसके ऊपर भी जो है वो मामला जो था वो इतना सादा नहीं था कि जी बस फैसला हो गया। वो जस्टिस अतहर मिल्ला साहब ने बतूल कहा बाकायदा तौर पर समात में कि जी उनके ख्याल में समात होनी चाहिए क्योंकि ये जो मामला है, जो केस है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का है और जो दीगर जजेस थे उनकी राय को मुख्तलिफ थी। तो उसके बाद फिर वो एक्चुअली समात में वक्फा लेकर वो जजेस गए, उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि जी लाइव स्ट्रीमिंग हो या ना हो, और उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया मेरे ख्याल में 4-1 से, और एक जो मुखालफत कर रहे थे वो जाहिर बात है जस्टिस अतहर मिल्ला थे कि जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। अच्छा, अब इसमें जो एक नुक्ता है, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको मेंशन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फायद ईसा साहब, उन्होंने बतूल ये आर्गूमेंट दिया कि जी ये पब्लिक इंटरेस्ट का ट्रायल नहीं है, ये टेक्निकल इशू यानी टेक्निकल केस है। लेकिन इसी केस में पहले लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है, ये आज हमने चेक भी किया था, और अगर जरूरत पेश आती है तो हम उसकी थोड़ी सी वीडियो भी दिखा देते हैं। यही केस नैब वाला, नैब के जो अमेंडमेंट्स का जो केस है, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो चुकी है। तो फिर अगर आज वजह ये दी जा रही है बतूल के जी क्योंकि ये एक टेक्निकल मामला है तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, तो फिर पहले भी तो ये टेक्निकल मामला ही था, तब क्यों हुई थी? तो फिर जाहिर बात है बतूल, ये सवाल तो उठेगा कि असल वजह लाइव स्ट्रीमिंग करने की टेक्निकल से ज्यादा ये है कि इमरान खान साहब वहां पे मौजूद थे और बैठे हुए थे। ये वो एक इशू है जिसपे ऑब्वियसली कमेंट भी हुआ है, बहस भी हुई है और होती भी रहेगी। अच्छा, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी। दूसरा, जो इमरान खान साहब आए, उन्होंने बात की, जो रिपोर्ट हुई है चीफ जस्टिस से बात की, और उन्होंने कुछ अपनी जो ग्रीवेंसेस थी वो कहीं कि जी मुझे जो है वो एक बिल्कुल आइसोलेशन में रखा जा रहा है, मुझे फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। अब उसके इस कहने पर अब मजीद हुकूमत की तरफ से वजाहतें आनी शुरू हो गई हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इमरान खान साहब को एक छोटे से कमरे में बंद नहीं किया गया, उनके पास ज्यादा स्पेस है, एक्सरसाइज मशीन है जो कि वो एक्सरसाइज के फिटनेस के तो वो बहुत ज्यादा शौकीन है, जो कि बड़ी अच्छी बात है बाय द वे। और ये कि उनको खाना भी दिया जा रहा है बाकायदा, उनको डॉक्टर भी चेक करता है वगैरह वगैरह। सो अब ये एक बयानिए की जंग शुरू हो गई है। और ये शुरू कहां से हुई बतूल? आपको याद है जो इंटरव्यू जिसका हवाला आपने कल दिया था मेहदी हसन के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे एक आइसोलेशन सेल में रखा जा रहा है। तो अब ये एक नई बयानिए की एक जंग शुरू हो गई कि खान साहब के पास क्या फैसिलिटीज हैं कि नहीं है। और एक और इसमें एंगल था बतूल, वो शायद आपने भी नोट किया हो। जी जी बताइए। जो अतहर मिल्ला साहब ने जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बिल्कुल वो मेरे लिए तो बड़ा, बिल्कुल वो नोट किया और मेरे लिए तो बड़ा खतरनाक है। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें फिर मैं ऐड करूंगी। जी बताइए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो जो कमेंट देखे ना, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने
جب اس پہ 28 مئی والا فنکشن تھا PMLN کا, اس پہ انہوں نے کہا کہ جی کچھ ججز ایسے ہیں جو کالی بھیڑیں ہیں, تو اس پہ آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ پرائم منسٹر کو کہیں کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں, کالے پونڈ ہیں. اور وزیر اعظم کو اگر سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا ہے تو وہ ان بھیڑوں کے خلاف ریفرنس ظاہر کریں. اب اس پہ بھی بڑی لیدے ہو رہی ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بہرحال لیکن یہ جو انہوں نے موازنہ کیا ہے وہ میری عقل سے باہر ہے. میں اس موازنے کو سمجھ نہیں کر پائی. جی فاضل صاحب, میں یہ موازنہ نہیں سمجھ پائی. I don't know کہ اس کا سینس کیا ہے. جو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا, اب دیکھیں نا, اب وہ انہوں نے کس کانٹیکس میں کیا کہا, وہ اس پہ obviously آپ کی کوئی تشریح ہو سکتی ہے, میری کوئی تشریح ہو سکتی ہے, بٹ the very fact کہ انہوں نے یہ کہا, ایک طریقے سے وہ جو پرائم منسٹر کا جو کامنٹ تھا اس پہ انہوں نے یعنی کہ اچھی بھلی ایک سخت زبان استعمال کر کے اس کو رسپونڈ کیا, اور یہ اس چیز کو جو ہے وہ مزید تقویت دے رہا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس ٹائم بینچ پر is one of the most vocal judges. وہ بڑے ہی جارحانہ طریقے سے جو ہے وہ اپنے بلکہ انہوں نے یہ بھی بالکل بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا, یعنی آج بھی دیکھیں جو لائیو سٹریمنگ والا معاملہ تھا اس پہ بھی وہ پوزیشن لے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں تو آپ ہمارے خلاف ریفرنس لے کے آ جائیں. اور ایک ہوتی ہوئی سماعت کے دوران ایک جسٹس کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس آنا, وہ بھی براہ راست وزیر اعظم کے لیے یہ ایک خطرناک بات ہے. یہ ایک واضح پیغام ہے کہ آپ کتنا اریٹیٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, جو اداروں کے درمیان کمیونیکیشن ہے. اور بعد میں پروبیبلی وزیر اعظم بھی ایک جگہ وضاحت دے رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ریٹائرڈ ججز کی بات کی تھی, لیکن مے بی جوڈیشری از ناٹ ٹیکنگ اٹ ویری نان سیریسلی. وہ بہت سیریسلی لے رہے ہیں ان کمنٹس کو. نہیں, وہ میرے خیال میں اٹارنی جنرل صاحب نے شاید, یا مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے یہ کہا عدالت میں کہ وہ آپ کا حوالہ تو نہیں دے رہے تھے, وہ تو ریٹائرڈ ججز کا دے رہے تھے. اب دیکھیے ہر شخص جو بات ہو گئی اب اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی اس کی اس طرف سے وضاحت دے رہا ہے, تو کوئی دوسری طرف سے وضاحت دے رہا ہے. ویسے بھی آج کل لگتا تو یوں ہے بطول کے وضاحتوں کا موسم ہے, کیونکہ ابھی ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ایک وضاحتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کس بات کی ترجمانی کر رہا ہے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اس طریقے سے ہی اسٹینڈنگ آؤٹ, اور وہ بڑی اگریسیولی جو ہے اور ایک اس میں ایک اور چیز, اس سے آگے میں ابھی بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ پھر جی اور اس میں ایک فاضل صاحب ایک اور چیز کہ جب ہم 55 منٹ تقریباً انتظار کر رہے تھے کہ کیا فیصلہ آئے گا, لائیو سٹریمنگ ہوگی بھی یا نہیں, تو اس میں ایک ہی جسٹس تھے جو کہ سٹینڈ لے رہے تھے. لیکن آنے والے وقت میں مجھے نہیں لگتا, اور آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں رہے گا کہ کورٹ کے اندر ہی ایک فیصلہ ہو گیا, کبھی لائیو سٹریم کر دیا اور کبھی لائیو سٹریم نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ ٹارگیٹڈ ہے. اور اس میں ایک بھی نقطہ بڑا اہم یہ کہ عمران خان نے خود درخواست کی تھی اس پہ وہ اپنے دلائل خود دینا چاہتے تھے, پھر کورٹ نے اس کی اجازت دی کہ آپ اپنے دلائل دے سکتے ہیں. آج انہوں نے کہا کہ میں خواجہ حارث سے بھی انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اسسٹنس چاہیے, اس کی بھی اجازت دے دی گئی, جو کہ ایک بہتر سائن ہے عمران خان کے لیے. تو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں پروبیبلی لائیو سٹریمنگ پہ بھی ہم کچھ سودنگ افیکٹ دیکھیں, کیونکہ آج مجھے تو بڑا لگ رہا ہے کہ ایک ریلیف ملا ہے عمران خان کو. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جب چاہیں خواجہ عارف سے مل سکتے ہیں, 5 دفعہ چاہیں تو 5 دفعہ مل سکتے ہیں. بالکل, اور یہ میرے خیال میں لائیو سٹریمنگ والا جو معاملہ ہے یہ اب زیادہ سکروٹنی پہ آئے گا. دیکھیے ویسے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے, اور یہ شفافیت کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے, اور پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم ایکچولی دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اندر عدالت میں کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو عدالت کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بھی بہت حد تک چینج ہو رہے ہیں, in a good way and bad way also, لوگ ایکسپوز بھی ہو رہے ہیں. لیکن جو پرابلم کھڑا ہوگا, اور میں آخری نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر ذرا فارمیشن کمانڈر سے بات کرتے ہیں, جو ایشو کھڑا ہوگا اور جو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ آپ جب لائیو سٹریمنگ دکھا رہے ہیں تو پھر جب اس کی سلیکٹیو اپلیکیشن ہوگی, یا تو نا کوئی سٹینڈرڈ ہو کہ جی سب کچھ دکھانا ہے یا سب کچھ نہیں دکھانا, لیکن جس بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا چیز لائیو سٹریم کرنی ہے اور کیا چیز نہیں لائیو سٹریم کرنی, یہ جو ڈیسیشن میکنگ, یہ جو ثوابدید ہے جو چیف جسٹس ایکسرسائز کریں گے, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تنازع ہمیشہ کھڑا ہوگا. سو میرے خیال میں کورٹ کو تھوڑا سا کیئرفل ہونا پڑے گا کہ یہ فیصلہ سازی کن فیکٹرز کی بنیاد پہ ہوگی کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا.
بہرحال اس میں ہم ذرا بات کریں کہ بطول آپ ہمیں کچھ ہی دیر میں تھوڑے سے دو بڑے اہم گیسٹ بھی جوائن کریں گے تو اس میں مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا جو فارمیشن کمانڈرز کا جو جی 83rd جی بالکل 83rd فارمیشن کا تھوڑی سی بالکل وہ بالکل بڑا کھلا پیغام آیا ہے، اور اب تو میرے خیال ہے درجن بھر ایسی پریس کانفرنسز ہو چکے ہیں، اور اس میں دیکھیں یہ جو آج اس کا جو پھر اعلامیہ آیا ہے اس میں جو جس طریقے سے وہ ایک بڑی سخت لینگویج استعمال کی گئی ہے مئی 9 کے حوالے سے، کافی ایشوز پہ بات ہوئی ہے جو اس میں اعلامیہ میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ تو روایتی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ریپیٹ ہوتی ہیں، لیکن افغانستان کے اوپر سخت بات کی گئی، لیکن خاص طور پر موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں بطول جو انہوں نے مئی 9 کے حوالے سے بات کی ہے وہ بڑی سخت بات ہے، اور آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے چند ہفتے پہلے جب یہ ایک اور اس طرح کی کانفرنس ہوئی تھی اور اس کا بھی اعلامیہ آیا تھا، اس میں پہلی بار لفظ استعمال ہوا تھا ڈیجیٹل ٹیررزم، یا کوئی یاد ہوگا 9 مئی کے حوالے سے یہ اب ایک بار پھر یہ استعمال ہوا ہے، اور آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ جو اعلامیہ آ رہا ہے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو 1971 کے حوالے سے جو ویڈیو کو منظر عام پہ لانا، جو پی ٹی آئی چیئرمین بانی سابق چیئرمین بانی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے وہ جو ویڈیو ٹویٹ کی گئی، بڑی خطرناک ویڈیو جس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی بطول، یہ ایک طریقے سے اس کا رسپانس ہے اور یہ سخت رسپانس ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ رسپانس آیا، آج آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ آج ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پروسیڈنگز شروع کر دی ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے، سو اب یہ معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ کل آپ کو یاد ہوگا بطول فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے اور انہوں نے تو بڑے ہی یعنی کہ جارحانہ طریقے سے کہا تھا کہ جی یہ معاملہ تو ابھی شروع ہوا ہے یہ ویڈیو والا اور یہ تو بڑا آگے تک جائے گا، تو آج اس کا پہلا ہم نے دو اس کے جو ہے وہ ریفلیکشنز دیکھ لیے، پہلا یہ کہ ایف آئی اے نے شروع کر دی یہی کاروائی نوٹس دے کر، اور دوسرا یہ کہ جو یہ ہمیں جو رسپانس آیا ہے فارمیشن کمانڈرز کے حوالے سے، اس میں بھی ہم پروگرام کے بعد میں جا کے ذرا ڈیٹیل میں اس کا تجزیہ کریں گے، لیکن آئی تھنک اس سے یہ کلیئر ہو گیا بطول کہ اب کہیں اگر کوئی سوچ رہا تھا کہ برف پگھل رہی ہے یا کہیں کوئی انڈیکیشن آ رہا ہے کہ معاملات جڑنے کو جا رہے ہیں، تو یہ اب ایسکلیشن بڑھتی جا رہی ہے دونوں طرف سے، یہ ہے آج کی میرے خیال میں جو امپورٹنٹ ٹیک اوے کم از کم جو مجھے نظر آئی ہے۔ بالکل، اور ایک فاط صاحب ایک ایسا نقطہ جو کہ جب میں دیکھ رہی تھی کہ ایف آئی اے سائبر ونگ نے ایگزیکٹلی کس طرح کی کارروائی کرنے کو کہا ہے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ٹیم میں تعین کرے گی کہ ویڈیو ٹویٹ عمران خان نے خود کیا یا ان کی اجازت سے کیا گیا، یعنی کہ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان کے پاس کوئی گیجٹ ہے، کوئی موبائل فون ہے جس سے وہ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ آپریٹ کر سکتے ہیں، تو جس طرح کے سوالات اٹھا لیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے آنے والے دنوں میں۔ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے۔ جی پروگرام میں خوش آمدید، اور فاط صاحب ہم آگے بڑھنے سے پہلے اگر بتا دیں کہ کیا تفصیلات تھی آج کی پروسیڈنگز کی، اور کچھ دیر میں ہمارے گیسٹ بھی جوائن کر رہے ہیں ہمیں۔ بالکل، آج کیونکہ بطول ہم بات کر رہے تھے کہ جو بڑا امپورٹنٹ آج سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں یہ نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے، اس میں ہوا کیا، اس کا ایک خلاصہ ذرا اگر آپ ہمارے ویوز کے لیے پیش کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اور میرے پاس ایک بڑا کرسپی اینڈ پریسائز خبر خلاصہ ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بانی پی ٹی آئی لائیو لنک پر سپریم کورٹ پیش ہوئے، لیکن سپریم کورٹ کی سماعت لائیو دکھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عمران خان نے پھر ڈارک بلو شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیس کی سماعت لائیو ہونی چاہیے، یہ عوامی مفاد کا کیس ہے۔ آدھے گھنٹے کی مشاورت ہوئی اور چیف جسٹس نے فیصلہ کیا سماعت لائیو نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں، مجھے تیاری کے لیے مواد ملتا ہے، نہ ہی وکلا سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے، قید تنہائی میں ہوں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جیل میں انفیکٹ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیف جسٹس صاحب جیل میں 1 ونڈو آپریشن ہے، آپ آرڈر کریں کہ مجھے قانونی ٹیم سے ملنے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 2-4 بندے چلے جائیں، 50 بندے نہ جایا کریں۔ بانی پی ٹی آئی نے زیر التوا درخواستوں کا ذکر کیا جن میں 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن، 8 فروری کو دھاندلی اور جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کا کیس ہے۔ کافی لمبی وش لسٹ رکھ دی آج عمران خان نے فاط صاحب۔ بالکل، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں معاملات آگے کدھر چلتے ہیں، اور یہی جو نقطہ ہے اس پہ ہم بطول آج ہمارے 2 معزز مہمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں
نعیم اظہر پنچودا صاحب جو ہمیں رہنماء پاکستان تحریک انصاف کے آج کل خبروں کی زینت بن رہے ہیں، اچھی بھی اور بری بھی، سختی بھی ان کے اوپر آ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑے ہی جارحانہ طریقے سے اپنی پارٹی کا دفاع بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور حسن رضا پاشا صاحب ماہر قانون ہیں، سینئر وکیل ہیں. آلویز اے پلیجر. پاشا صاحب آپ بھی تشریف لائے. بلکہ بات اگر میں آپ سے شروع کروں، پاشا صاحب یہ بتائیں، یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ لائیو سٹریم نہیں کرنا، اب یہی وہ کیس ہے جو پہلے تو لائیو سٹریم ہوا ہے، تو چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ جی کیونکہ یہ ٹیکنیکل نیچر کا ہے اس لیے اس کو نہیں دکھانا چاہیے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی آ جاتا ہے کہ جی لائیو سٹریم ہوگی تو خان صاحب ٹیلی ویژن پہ آ جائیں گے، اس لیے نہیں دکھایا جا رہا. پھر یہ اس طرح کی تشریح تو ہوگی، تو آپ کے خیال میں یہ غلط فیصلہ تھا یا ٹھیک فیصلہ تھا؟ ہاں فہد صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا. اور ابھی جو سٹارٹ میں محترمہ بطول صاحبہ نے جس طرح تھوڑی سی پریسائزلی آج کی ہیئرنگ کے بارے میں بات کی، تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ چیف جسٹس صاحب نے ریفیوز نہیں کیا. 5 ممبرز بینچ تھا، اور سٹارٹ میں جب یہ کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا جی ہماری سی ایم ہے کہ لائیو اسٹریمنگ ہو، تو اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ ہونی چاہیے. پھر موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے وہ ایڈجرن کیا، اور وہ تھوڑی دیر 1 گھنٹے پہ وہ عید تھی. اندر جا کے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ 4-1 کی ریشو سے اپلیکیشن ڈسمس کی جاتی ہے. اٹ مینس کہ صرف اطہر من اللہ صاحب جو ہے وہ اس حق میں تھے کہ اس کیس کی لائیو اسکریننگ ہو، اور باقی جو معزز 4 جج صاحبان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ہونی چاہیے. اب اس میں ایک تو پولیٹیکل پہلو اپنی جگہ پہ ہے، کچھ لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں، اور کچھ آرٹیکل 25 کی امپلیکیشن بھی ہے. نہیں لیکن پہلے پاشا صاحب ذرا اپنی پوزیشن کلیئر کر دینا. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ تھا اور نہیں ہونا چاہیے تھا لائیو سٹریم؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میرے خیال میں لائیو سٹریمنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، چونکہ خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ ہے ایک سزا یافتہ ملزم کا، اور میں اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس میں نہیں جاتا. ہو سکتا ہے کہ جب جن کیسز میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ جب اناؤنس ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ غلط سزا ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ سزا یافتہ ہیں. لیکن سزا یافتہ ہونے سے پاشا صاحب سزا یافتہ ہو، میں عرض کرتا ہوں لیکن پھر اس سے یہ تو کلیئر ہو گیا نا، اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ فیصلہ لائیو سٹریم کرنے کا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ جو نیب امینڈمنٹس کا معاملہ ہے وہ کوئی ٹیکنیکل ہے، وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ خان صاحب کو ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. یہ تو کلیئر ہو گیا. پھر دو چیزیں ہیں سر. ایک، بالکل آپ اس ایلیمنٹ کو اگنور نہ کریں کہ وہ سزا یافتہ ہے اور وہ جیل میں ہے، اور جیل میں اور باہر کی زندگی میں کچھ فرق آنا چاہیے. پھر ہر سزا یافتہ مجرم یہ کہے گا کہ مجھے اس انالوجی پہ مجھے بھی آپ جو ہے وہ لائیو اس میں لے کے آئے، تو کورٹس کہاں تک کریں گی؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ فی الحال ٹھیک ہے. اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز اپنی جگہ پہ، میں اس پہ آتا ہوں. اب جو قانونی بات ہے، ایک سیکنڈ پاشا صاحب، میں اسی نقطے پہ ذرا نعیم صاحب کا لے لوں، then I'll come back to you. Obviously آپ کا تو پوزیشن یہ ہے کہ جی بالکل ہونا چاہیے تھا، لائیو سٹریم ہونی چاہیے تھی، نہیں ہو پائی. کیا وجہ ہے؟ یہ اس سے کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے کورٹ کے اوپر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب خان صاحب کی پچھلی بھی سماعت تھی نا، اور اس وقت بھی یہ جب خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں، اول تو سرکار کا کام تھا کہ ان کو پیش کیا جاتا عدالت کے اندر. سیکیورٹی کا کام کس کا کام ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے نا. اگر آپ نواز شریف جو ہیں سابق وزیر اعظم ہیں، 3 دفعہ ہیں، جتنی دفعہ ہیں، ان کو آپ اگر آپ پروٹوکول دے سکتے ہیں، ہیلی کاپٹر کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، سی پی سلوٹ مار رہے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ مجرم تھے اور انہیں دکھایا جا رہا تھا اور وہ جیل سے بھاگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی، اور چھٹی لے کر گئے تھے اس وجہ سے کہ جناب میں نے آ کے واپس آؤں گا، میں علاج کروا کے، جو آئے نہیں. اور 4 سال کے بعد اگر ایک اشتہاری کو جو مجرم ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، جو بھاگا ہوا ہوتا ہے، اس کی آپ تصویریں دکھاتے ہیں، ویڈیو دکھاتے ہیں، اسپیچز بھی وہ کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو ایک وہ بندہ جس کی سٹرگل ہی 27 سال کی رول آف لاء کے اوپر ہے، جس کی 27 سال کی سٹرگل یہ ہے کہ ملک کے اندر قانون کی بالادستی ہو. آرٹیکل 25 کا یہ حوالہ دینے لگے تھے جس میں بڑا واضح طور پر ہے کہ آپ نے تمام شہریوں کو ایکول جو ہے وہ حقوق فراہم کرنے ہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہے، اگر کلبھوشن یادو جو ہے
وہ ہوتا ہے اس کی تصویر جو ہے وہ لائیو دکھائی جاتی ہے, اس کی جو ہے ویڈیو بھی آتی ہے, سارا کچھ آتا ہے, اور وہی اسامہ بن لادن اس کو ٹی وی چینلز کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے دکھانے کی. اسرائیل کا وزیر اعظم ہو جو آج فلسطین میں جو کچھ کر رہے ہیں ان کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے, اور عمران خان کی تصویر اس کے علاوہ بھی نہیں دکھائی جا سکتی, نہ ٹی وی چینلز کے اوپر, نہ کوئی ان کا جو ہے وہ. لیکن آپ اس بات کی تعریف کریں گے کہ ان کو کم از کم ویڈیو لنک پہ لایا گیا. عمران خان صاحب کو چیف جسٹس صاحب کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی ہم نے ان کو نہیں لانا, ان کو بٹھایا, ان کو ویڈیو لنک پہ لائے, ایک بار نہیں 2 بار لائے, ان سے بات کی, ان کو ریلیف دیا, ان کو آج یہ کہا کہ جی جو ان کے لائر ہیں وہ جب چاہیں جتنی مرضی بار چاہیں ان سے ملیں, تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اگر آپ دیکھیں نا تو جیسے ان کو پروٹوکول حاصل تھے نا, اے سی لگے ہوئے تھے, ان کے رہنما ملتے تھے, خان صاحب کو اس طرح سے نہ ایکسیس ہے, نہ وکلاء کو اس طرح سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ رہنماؤں کو اس طرح سے لیکن نہیں صاحب اس پہ پوائنٹ یہ 1 کلومیٹر ہمیں دور اتارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ پیدل جائیں کیونکہ آپ عمران خان کے وکیل ہیں, جہاں پر سرکار کے وکیل ہوتے ہیں وہ پروٹوکول کے اندر جاتے ہیں. اور دوسرا مجھے کلیئر کر دیکھیں, عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے وہ خود کہا کرتے تھے کہ یہ جو وی آئی پی جیل میں جا کے وی آئی پیز کیوں ہیں, میں تو ان کے اے سی اتاروں گا, ان کو باقیوں کی طرح ٹریٹ کریں, تو وہ اب اپنے لیے وہ فیسلٹیز کیوں مانگ رہے ہیں؟ کون مانگ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بند کمرے میں رکھا ہوا ہے, چھوٹے کمرے میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے بات کیا کی, انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں کی, انہوں نے کہا ہے کہ وکلاء سے مشاورت کرنے کا مجھے موقع نہیں دیا گیا, میرے ساتھ کوئی پیپر جو ہے ڈسکس نہیں کرنے دیے گی کیونکہ پیپر لے جانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں سے پیپر لانے کی اجازت نہیں ہے, یہاں سے کتابیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کر ان کو کیس کے حوالے سے سمجھائیں. اگر ٹکٹس کی بات کرنی ہو کہ جناب ہم نے مشاورت کی ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں جو سب سے بڑی پارٹی ہے, تو بیرسٹر غور صاحب کو راستے میں روک لیا جاتا ہے اور انہیں نہیں جانے دیا جاتا, کہا جاتا ہے کہ جی نہیں آپ اندر ہیں, آپ کو اجازت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو آج کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ کے اندر, ایک آرڈیننس لایا گیا جس کے تحت 14 دن سے جو ہے وہ ریمانڈ بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا, کیونکہ توشہ خانہ کیس نیا جو سٹارٹ کیا گیا ہے اس میں گرفتاری ڈالنی ہے, 40 دن تک خان صاحب جو ہے وہ بیل نہ اپلائی کر سکیں, اس کے ساتھ ساتھ 5 غلط کیا یہ غلط کیا ہے نا. تو نیب امینڈمنٹ جب پہلے کب کیا تھا, پہلے جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے نیب میں ترامیم کی اور اس میں سے بہت ساری یہ چیزیں کی, اس کے اگینسٹ آپ لوگ گئے ہوئے ہیں, اور اس میں اب اگر وہ اس کو بڑھا رہے ہیں تو آپ اس آبجیکٹ کریں. چھوٹا جواب پھر میں نے پاشا کی طرف غلطی اس چیز کی ہے کہ جب آپ اپنے لیے فائدہ دیکھیں گے, جس جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ 50 کروڑ سے نیچے مقدمے جو ہیں وہ نیب کی جو ہے جورسڈکشن میں نہیں آتے, تو وہ ترامیم کر لیں تاکہ آپ کے کیسز ختم ہو جائیں, یہ ترامیم کر لیں کہ اس کو نقصان ہو جائے. تو یہ جو ون اسپیسیفک پرسن لا بنایا جاتا ہے نا, ہم اس کی مخالفت کریں. اگر آپ نے 90 دن کیا ہوا تھا ہم اس کے اوپر نہیں کہتے کہ اس کو 14 دن کیا جائے, اگر آپ نے 14 دن کیا ہے تو پھر آپ کیوں 40 دن کر رہے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا لا ہے, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو صرف اور صرف سیاستدانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو پھر آپ وہ جملے یا وہ آپ کی باتیں آج کہاں کھڑی ہیں, آج آپ اسی چیز کو انڈورس کر رہے ہیں. پاشا صاحب یہ جو معاملہ ہے نیب امینڈمنٹس کا, ابھی تو ہم چلے خان صاحب کی بات کر رہے ہیں, ان کو ریلیف بھی مل گیا, لیکن یہ جو ایشو ہے جو ریمانڈ بڑھایا گیا ہے, جو کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک سٹیپ اچھا اقدام نہیں ہے, لیکن اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے پوزیشن ہے اس میں تو یہ پھر ایک طریقے سے تضاد نظر آ رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ فہد صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ جس انداز میں یہ آرڈیننس جاری کیا گیا اور 14 دن سے 40 دن جسمانی ریمانڈ کے دیے گئے, یہ غلط ہے, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. جب پارلیمان موجود ہے اور ابھی حال ہی میں سیشن ختم ہوا ہے, تو آپ نے کیوں نہیں اس میں رکھا ایکٹ, اب میں امینڈمنٹ لے آئے, سمپل میجورٹی اس میں چاہیے, کون سا 2/3 میجورٹی چاہیے, لیکن یہ طریقہ کار واقعی غلط ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی اس پہ اپنی ریزرویشن شو کی ہے کہ اس قانون, تو میں بالکل سریعاً اس کو پرسن سپیسیفک قانون سازی جو کی جاتی ہے, چاہے ادھر کی ہو چاہے ادھر کی ہو, دونوں صورتوں میں ہم اس کو آبجیکشن کریں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا پاشا صاحب, دوسرا میں کوئکلی کیونکہ ہمارا ٹائم کم ہے, یہ جو اسلام آباد ایک اور آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جسٹس جہانگیری جو یہ کیس سن رہے ہیں اسلام آباد کی سیٹس کا, اور اس میں آج جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کے محمد علی بخاری صاحب اور مصطفیٰ کھوکر صاحب ان کے فارم 45 میچ کر گئے ہیں, اور نون لیگ والے اپنے فارم نہیں لا رہے, اور جسٹس جہانگیری نے کہا ہے کہ جو نہیں آئے گا ان کے خلاف آرڈر ہوگا, اور جو اگلی مغل صاحب والی سیٹ ہے اس میں بھی انجم وکیل صاحب جو پی ایم ایل این کے ہیں وہ نہیں آ رہے. تو یہ تو ایک مجھے لگ رہا ہے یہ ادھر پی ایم ایل این کو دھچکا لگنے لگا ہے اسلام آباد میں, یہ آپ کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں
बात ये है कि ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ट्रिब्यूनल्स के मेंबर हैं और वो प्रोसीडिंग चला रहे हैं। आना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ रहे। आज देखिए उन्होंने उन पे फाइन कर दिया 15,000 जो MNA बने हैं उन पे भी, और जो RO नहीं आए उन पे भी। उनको कोर्ट से तावन करना चाहिए, कोर्ट में पेश होना चाहिए। तो अगर वो नहीं कर रहे तो उसका क्या मतलब है? क्योंकि पास वो फॉर्म्स उस तरीके से है नहीं, मतलब यही हम अखज़ करें। देखिए जब तक वो पेश नहीं होते, अभी कोई स्पेकुलेशन पे बात नहीं होनी चाहिए। उनको जरूर, कब तक वो नहीं आएंगे? एक न एक दिन तो उनको आना पड़ेगा और अपने डिफेंस में अपनी एविडेंस पेश करनी पड़ेगी। और पेश करनी चाहिए, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ है, ट्रिब्यूनल्स हैं, बाकायदा नोटिफाई करदा ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके सामने पेश हो। और अगर नहीं होंगे तो उनके खिलाफ फैसला हो जाएगा, और बिल्कुल कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला होगा। जाहिर है जो अवेलेबल एविडेंस है उसकी बेस पे ट्रिब्यूनल फैसला करने में हक जानब होगा। ठीक है, तो नईम साहब आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद की सीटें आ रही हैं आपके पास? देखिए सारी सीटें जो हैं मेरिट के ऊपर हमारे पास आएंगी, और अगर इंसाफ इसके अंदर जिस दिन भी हुआ तो ये सीटें हमारी हैं और हमारी ही बनती हैं और हमारे ही हक में आएंगी। सेकंड बात ये रहेगी कि अनवार काकर की स्टेटमेंट, जो कि खान साहब ने भी कल बात की, अनवार काकर की स्टेटमेंट और कमिश्नर खुद उन्होंने डिनाई कर दिया वो कश्मीर, वो कहते हैं मैंने ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आप प्रोग्राम के अंदर ये बैठ कर कहें फॉर एग्जांपल जी कि वो शख्स झूठा है और ये गलत बात कर रहा है और मैं सच्चा हूं, और बाद में कहें कि नहीं वो जो है वो सच्चा था और मैं झूठा था, तो क्या आपकी पहली बात तस्लीम की जाएगी या दूसरी की जाएगी? आप उसको कनेक्ट करेंगे, किस तरह कनेक्ट करेंगे? कमिश्नर रावलपिंडी का बयान देख लें जो कह रहे हैं कि 70,000 से जीते हुए थे जिनको हराया गया। आप देखेंगे कि खान साहब ने बात क्या रिपोर्ट है, फफल की क्या रिपोर्ट है। खान साहब ने इस बात पे बात की है कि काकर साहब का उन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काकर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि जी मैंने नहीं कहा। बहरहाल ये ऑन रिकॉर्ड आ गया, अब आपकी राय बताएं। देखिए काकड़ साहब ने एडमिट कर लिया और उस थाने के अंदर एडमिट किया जिस थाने के अंदर जो स्कैंडल था जो उनके ऊपर बनाया गया था, गंदम स्कैंडल का, जिसका अभी भी कोई काकड़ साहब के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और उसी के जवाब देते हुए उन्होंने बात की थी। और इस बात के हवाले से अगर आप देखें तो आपके सामने लतीफ जो है वो जो है इनके PMLN के रहनुमा हैं, उन्होंने भी कहा जी कि मुझसे पैसों की डिमांड की गई और ये सारा मामला किया गया। अब बात क्या है? अब बात यह है कि आज भी खान साहब ने कहा कि 8 फरवरी जो इलेक्शन हुए थे उसके हवाले से हमारी पिटीशन है, उसकी सुनवाई की जाए। वो क्यों नहीं की गई? उसके ऊपर तो कोई आपने कमेंट नहीं देखा होगा कि चीफ साहब ने कहा हो कि मैं अभी फिक्स कर देता हूं। खास साथ उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के हवाले से जो हमारी 25 मई 2023 को दरखास्त दी हुई थी वो भी आज फिक्स नहीं की गई, वो भी फिक्स कर दी जाए। वो आज तक क्यों नहीं की गई? क्योंकि अगर आप एकतरफा कार्रवाई करेंगे और हमें नहीं सुनेंगे और कहेंगे कि ये 9 मई वाले हैं, तो फिर आप किसी को भी मौका ही नहीं देंगे कि वो अपने हक में सफाई पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की परफॉर्मेंस से खुश है ना? कैसे जी? मजमूई तौर पर देखिए मजमूई तौर पर जो बंदा फैसला जो है वो कानून और आइन के मुताबिक जो जज देगा वो उसके ऊपर बिल्कुल पूरी कौम जो है वो सलाम पेश करेगी। और जो जज जो है वो माइंड अपना डिस्क्लोज करेंगे कि वो कहेंगे कि बुनियादी इंसानी हकूक की कोई खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही, कोई अगवा नहीं हो रहे, कोई चापे नहीं हो रहे, कोई साफियों के ऊपर पाबंदी नहीं, तो डेफिनेटली उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। आज भी फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो पिटीशन दायर की गई थी उसके ऊपर बात की गई कि वो फिक्स कर दें, लेकिन क्या आपने कोई रिमार्क्स देखे कि कहीं पे आए हों कि बिल्कुल फिक्स करनी चाहिए थी, हमारी गलती है और ये मामला है? जी ठीक है, वक्त हमारा खत्म हो गया। बतूल आपकी तरफ। जी बिल्कुल अरफात, आप लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है कि जो बाकी केसेस का तो आपने जिक्र किया, लेकिन जो नया मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बनता जा रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी तैयारी है कि क्योंकि कोई भी PTI में जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि जो वीडियो एक्स अकाउंट से अपलोड हुई थी वो किसने की है, इमरान खान ने की है या किसी और ने की है। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और हम बात कर रहे हैं 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 9 मई के हवाले से वही पैगाम आया है जो पहले भी ISPR की तरफ से आता है, लेकिन ये इतनी दफ़ा अब आ चुका है कि इस बात के इम्कानात बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई आइस ब्रेक होगा। ये जो डेवलपमेंट है इस हवाले से आपको एक खबर खुलासा आपके सामने रखेंगे, फिर इस पर मुफस्सल गुफ्तगू भी आपके सामने होगी। मुल्क की अस्करी क़यादत ने फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा किया है। रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी, मज़मूम सियासी मकासद के हसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ ये तमाम मामलात किए जा रहे हैं। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के ज़रिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है और कौमी इदारे बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है। कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है।
اور ان ناپاک قوتوں کے معظم مذموم ارادوں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی۔ 9 مئی کے مجرمان کے خلاف فوری اور شفاف عدالتی اور کارروائی کیے بغیر ملک ایسے سازشی عناصر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک کی سلامتی اور استحکام کو درپیش تمام خطرات کو قابل فخر قوم کی مکمل حمایت سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے مفصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے عطر کاظمی صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں۔ نصر اللہ ملک صاحب ہمیں جوائن کریں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ بالکل بطول، اور ہم دونوں کالگز ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج۔ ذرا یہ بڑا ہی ایک اہم جو ہے معاملہ ہے، جو جس طریقے سے یہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ کلائمبنگ اپ دی ایسکیلیشن لیڈر۔ تو عطر کاظمی صاحب، یہ پہلے ویڈیو آتی ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلیں، پہلے خان صاحب جو ہیں وہ نام لے کر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں سے ایک جواب آتا ہے، پھر ویڈیو آتی ہے، پھر ڈیجیٹل ٹیررزم کا ٹرم جو ہے وہ کوائن ہوتا ہے۔ تو یہ جو آج فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے جو یہ 9 مئی کے والے سے بڑی سخت زبان میں استعمال کی گئی ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، پھر یہ دیکھیں ابھی ایک تو چیز اس سے واضح ہوگی کہ جو باتیں ہو رہی تھی نا کہ پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ میں بات چیت چل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی معاملات درست ہو جائیں، اب تو بالکل واضح ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ اور اس وقت بھی جب خان صاحب نے کوئی نام لیے تھے وہ بھی اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ بات چیت نہیں ہو رہی، تو اسی وجہ سے چیزیں اس نہج پہ پہنچی ہیں۔ اب اگین 9 مئی ایک ایسا بدقسمت واقعہ ہے کہ شاید ہی پورے پاکستان میں کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اس سے آپ پوچھیں تو وہ کہے کہ جناب یہ درست ہے، یا اس میں شامل لوگوں کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے جو ہی وہ واقعہ ہوا اس کے بعد جس طرح کی انفارمیشن آئی کہ ویڈیوز بھی ہیں، آڈیوز بھی ہیں، تمام ثبوت موجود ہیں اور لوگوں کو سزائیں ہوں گی۔ اگر وہ معاملات اسی طرح قانونی اعتبار سے چلتے رہتے فہد صاحب، تو میرا نہیں خیال کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچتی۔ وہ یہ کہ اس کے اندر سیاست مکس ہو گئی، ایک شخص جو ملتان میں بیٹھا ہے اس پہ FIR لاہور میں بھی ہو گئی، کراچی میں بھی ہو گئی، وہ تمام مذائقہ خیز قسم کی صورتحال بن گئی۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری خواتین جیلوں میں پڑی ہیں، چلان ان کے پیش نہیں ہو رہے، تو اس وجہ سے وہ جو پولیٹیکل نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، میرے خیال میں اس کی وجہ سے وہ جو اصل مقدمہ تھا وہ کہیں پہ پیچھے لیکن اب دیکھیں نا اس میں دو اس کے ایلیمنٹس ہیں۔ ملک صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، 2 ایلیمنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی مئی 9 کے بعد جس طریقے سے اس معاملے کو ٹریٹ کیا گیا، اس پہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا، سزائیں نہیں ہو رہی، جو لوگ جن کا ٹیکنیکلی اس میں ملوث نہیں تھے ان کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف جو یہ بالکل کلیئر بیٹل لائنز ڈرا ہو گئی ہیں کہ ایک طرف خان صاحب ہیں، ایک طرف وہ ڈائریکٹ حملہ آور ہو رہے ہیں، ویڈیوز اس طرح کی لانچ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آج یہ جواب آ گیا۔ تو ملک صاحب یہ معاملہ تو اب بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ جو کہیں سے جو بات ہو رہی تھی کہ جی شاید کچھ برف پگھل رہی ہے، وہ آج تو میرے خیال میں مکمل طور پر وہ چیز فارغ ہو گئی ہے۔ شکریہ فہد صاحب۔ دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کبھی برف پگھل رہی ہے تو ایسا شاید کبھی نہیں ہوا۔ بات چیت کا اگر کہیں کوئی شروع ہونے کی ذکر کیا گیا تو اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف معافی مانگ لے اور تحریک انصاف یہ کہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں، تو پھر اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے جو افواج پاکستان ہیں وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں۔ دیکھیے اب تو یہ ابھی کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے وہ بڑا تشویشناک ہے۔ اس میں تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی جو ڈیجیٹل وار ہے وہ فوج کے خلاف یعنی PTI لڑ رہی ہے، کیونکہ PTI نے مسلسل 9 مئی کے بعد جو ہے وہ کسی بھی موقع پہ پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، نہ عمران خان صاحب نے نہ ان کے پارٹی کے قائدین نے۔ وہ یہ بات کہنا شروع ہو گئی فالس آپریشن ہے، انہوں نے کہا جی IG صاحب اس دن کہاں پہ تھے، یعنی گویا یہ سارا ملبہ فوج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور یہ ساتھ یہ کہا جاتا رہا جی کہ نہیں جی ہم تو یہ کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جس طریقے سے سوشل میڈیا پر کمپین چلائی گئی، پھر آپ دیکھیے اس کو جو آ کے جوڑا گیا 71 کے ساتھ، یعنی پاکستان سارا مشرقی پاکستان ایک افسوسناک واقعہ ہے، پاکستانی تاریخ کا ایک تاریخ باب ہے۔ اگر اس کو اب آج کی اسٹیبلشمنٹ سے، آج کے پاکستان سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محاذرائی چاہتے ہیں، آپ کسی صورت بھی اس محاذرائی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے۔ تو میرے خیال میں اب دنیا اتنی بڑھ چکی ہے اور فوج بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے کہ جب تک 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے اس وقت تک ان سے بات چیت نہیں ہو اور سکتی۔ وہ ہونے کا تو امکان ملک صاحب
جو ہے وہ اس وقت تو بالکل نظر نہیں آ رہا، بلکہ اب تو معاملات جو ہیں وہ اور ایک خطرناک نہج تک جا رہے ہیں. اور میں اطہر کاظمی صاحب، میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو کے بعد تھوڑی کچھ وضاحتیں بھی آئی ہیں، لیکن وہ بھی نیم گرم ہی ہیں وضاحتیں. اچھا، اس میں ایک بیچ میں تھوڑا سا نیونس ہے جو لوگ شاید بات نہیں کر رہے، میرے خیال میں ہمیں کرنی چاہیے، لیکن تھوڑا سا خیال کر کے دیکھیں. یہ جو اس وضاحتوں میں جو کلیرٹی اب مجھے نظر آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فوج نہیں، یہ تو فرد واحد ہے. اور یحییٰ خان سے جو جوڑا جا رہا ہے بار بار، وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت کی فوج نے تو بڑا جو بھی کیا تھا اچھا کارکردگی کی تھی، لیکن ایک شخص تھا. اب وہ جو پیرلل ڈرا کر رہے ہیں، ایک شخص وہ اس وقت موجودہ حالات میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کلیئر سی بات ہے، میں آگے نام نہیں لیتے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے کہ آپ اس وقت ایک شخص کو ایک ادارے سے سائڈ پہ کر کے اور اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ایز آفیشیل پالیسی کر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح ہی لگ رہا ہے. دیکھیں، انفارچونیٹ ہماری سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے ٹو بی آنیسٹ. یہ تو انہوں نے تو خان صاحب نے تو باقاعدہ نام لے کے نا، یہ ویڈیو تو بھی آئی ہے، جیل کے اندر ہی جب صحافیوں سے بات کی تھی تو اس وقت بھی نام لے کے کیا، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اس میں کوئی انہونی چیز نہیں ہے. یہاں پہ محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو جائے، سانحہ مشرقی پاکستان ہو جائے، مجیب الرحمان صاحب ہو جائیں، سب کا ذکر میاں صاحب باقاعدہ بیٹھ کے کرتے ہوتے تھے، ہر جگہ پہ کرتے تھے کہ جناب بنگلہ دیش میں کیا ہوا. یہاں پہ ایک شخص اس زمانے میں کون تھا؟ کبھی وہ ایک شخص جنرل پاشا ہو جاتا ہے، کبھی وہ ایک شخص جنرل باجوہ ہو جاتا ہے. جنرل باجوہ صاحب اس تمام برائیوں کے ذمہ دار آپ ہیں. یہ میاں صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا تھا، گجرانوالہ والی سپیچ میں. تو ہمیں ہوتا ہے اسی طرح ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں ان کو مینڈیٹ بھی یاد آتا ہے، سانحہ مشرقی پاکستان بھی یاد آتا ہے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے جب یہ اقتدار میں آتے ہیں، ابھی وہی دوست اقتدار میں ہیں، وہی میاں صاحب اقتدار میں. آج وہ بات کر رہے ہیں مجیب الرحمان کی، آج وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی جو سیٹ ہے وہ مشکوک ہے. اور یہی عمران خان صاحب تھے جو اس طرف کہہ رہے تھے کہ فوج جو ہے اس پہ وہ باپ ہوتا ہے، آرمی چیف تو باپ ہوتا ہے، خبردار اس کے خلاف. اور فوج کے اوپر اگر آپ تنقید کریں گے تو وہ غداری ہے. وہ عمران خان صاحب ایگزیکٹلی. تو یہ ان سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، اس مسئلے کا حل جو ہے وہ کسی ادارے نے نہیں نکالنا. فارمیشن کمانڈرز جو ہیں ان کی جو اعلامیہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے دفاع کی ذمہ داری ہے. لیکن اس ملک کے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں. وہ مسائل یہ سیاسی قوتیں نکالیں گی اور ان کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب اس میں ملک صاحب یہ جو بھی اطہر کاظمی صاحب بات کر رہے ہیں، دیکھیں اس میں اور یہ بہت حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کوئی ایک شخص نہیں ہے. جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں، گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک دم پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. اور یہ نہ یہ پہلی جماعت ہے نہ یہ پہلا لیڈر ہے جو یہ کر رہا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت خان صاحب یا ان کی جماعت جس طریقے سے معاملات کو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بڑھا رہی ہے، اور اس کی ایک ایویڈنس یہ ویڈیو ہے، یہ وہی اس روٹین کا حصہ ہے جو ہر کئی سال بعد ہوتا ہے، یا اس باری کچھ مختلف ہے؟ Is there anything different this time? دیکھیں فاضل صاحب، میرا نہیں خیال کہ اگر پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں جو سیاست دانوں اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی رہی ہے اس کو موجودہ لڑائی کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑی تنقید کی. بھٹو صاحب پھانسی لگ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہوتی رہی کہ فوج نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگوایا، پھر وہ فیصلہ بھی آپ نے دیکھا کہ ریورس کر دیا گیا. اسی طریقے سے میاں نواز شریف کو نکالا گیا، جب 2-3 بار نکالا گیا تو انہوں نے ہر بار الزام لگایا اسٹیبلشمنٹ نے مجھے اقتدار سے جو ہے وہ نکال دیا. لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے انٹیلیجنس کے دفاتر کے اوپر حملے ہو جائیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے GHQ کے جو اوپر جا کر حملہ کر دیا جائے یا گیٹ پھلانگنے کی کوشش کی جا رہی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس کے داخل ہو کے فتح کے اعلانات کیے جائیں کہ مبارک ہو ہم نے کور کمانڈر ہاؤس فتح کر لیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ڈیجیٹل کمپین ملک سے اور ملک سے باہر بیٹھ کے پوری فوج کے خلاف چلائی گئی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری فوج کے نچلے جوان سے لے کے اور فوج کے جرنیل تک، آرمی چیف تک یہ کمپین چلائی گئی. آپ دیکھیے کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بعد فوج کے خلاف کیا کمپین چلائی گئی. لوگوں نے جوانوں کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ پتھراؤ کیا، لاٹھیاں ماری. لاہور میں لوگوں کو لاٹھیاں ماری گئی. جس حد تک پاکستان تحریک انصاف لے گی ان معاملات کو، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی لے کر نہیں. لیکن ملک صاحب اب یہ معاملات انہوں نے ذہن بڑھتے جا رہے ہیں کر دی ہے. جی بتو. جی ملک صاحب، میں بہت دھیان سے آپ کو سن رہی تھی. آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کو ریلیف بھی مل رہا ہے. جیسے آج اسلام آباد کے شہزاد ٹاؤن کے مقدمے میں دو مقدموں سے ان کو بری کیا، اور کس بنیاد پہ کہ شواہد نہیں ملے.
آپ اس کو ایک انڈیویجول کی طرح سمجھ کے ایڈریس کر رہے ہیں یا پوری پارٹی کو؟ کیونکہ 9 مئی کا الزام نہ صرف عمران خان پہ ہے بلکہ ان کی پارٹی میں اور بھی بہت سارے لوگوں پہ ہے. تو وین ڈو یو سے کہ اس کی معافی نہیں ہے تو وہ انڈیویجول کی ہے یا پارٹی کی ہے؟ ایک تو اس کو کلیئر کر دیں. اور دوسرا یہ کہ جب عدلیہ سپیس دے رہی ہے یا وہ ٹیکنیکلی سپیس مل رہی ہے ملک صاحب، بس ایک جملہ ملک صاحب، کہ جب عدلیہ سپیس دے رہی ہے پی ٹی آئی کو اینی ہاؤ ٹریٹمنٹ کر رہی ہے جس طرح سے کیسز کی، تو پھر ہم یہ ایزیوم کیسے کر سکتے ہیں کہ ان کو سپیس نہیں ملے گا؟ جی دیکھیں 9 مئی کے حوالے سے ہم سپیس کی بات جو ہے وہ عدلیہ سے مل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سپیس نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو گلہ یہ ہے کہ جو مقدمات ہیں جن میں ان کو سزائیں ملنی چاہیے ان میں ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے. اچھا، جو اسٹیبلشمنٹ بار بار لوگوں کے اوپر مقدمہ ایک دفعہ ضمانت ہونے کے بعد نئے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، وہ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ ہم اس کو بالکل غیر قانونی سمجھتے ہیں، یہ غیر آئینی سمجھتے ہیں، لیکن اس کی نوبت اس لیے آئی کہ جو افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے اوپر چڑھائی کی گئی، ہمارے دفاتر کے اوپر حملے کیے گئے، ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ہمارے خلاف ایک کمپین چلائی گئی، پوری منظم کمپین جس میں افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے بعد آرام سے ضمانتیں مل جاتی ہیں، آرام سے مقدمات کے حوالے سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. یہ چپکلش ہے اس وقت آپ کی عدلیہ کی. اب یہ ٹھیک ہے ملک صاحب، یہ جو چپکلش ہے اطہر کاظمی صاحب، اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک تاثر یہ بنتا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، تاثر یہ بھی بنتا جا رہا ہے کہ جو ان کے کیسز ہیں اگر وہ اڑ جاتے ہیں تو ان کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے. ایک طرف وہ تاثر بن رہا ہے، عدالت سے ہمیں اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، دوسری طرف فارمیشن کمانڈرز کی طرف سے ہمیں یہ آواز آ رہی ہے. ان دونوں آوازوں کو اگر آپ نے سامنے رکھیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات اس طرف جائیں گے یا اس طرف جائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو تاثر دونوں طرف سے بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ تاثر اس طرح کا ملتا ہے کہ دو ڈیفرنٹ آپ کو نیریٹیوز نظر آتے ہیں. لیکن کچھ جو چیزیں زمین پہ ہو رہی ہیں، زمین پہ یہ ہو رہی ہیں کہ عمران خان کے اوپر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں اور 10 مہینے ہو گئے آپ کے ٹی وی چینل، میرے ٹی وی چینل، کہیں پہ اس کی کوئی تصویر نہیں لگ سکتی ہے. تو یہ بھی اسی ملک میں ہو رہا ہے. عدالت میں بھی آج کیس چلا، وہ کیس جس کی پہلے سماعت لائیو سٹریمنگ ہوتی رہی، آج اس کی بھی لائیو سٹریمنگ نہیں ہوئی. ایون کہ سپریم کورٹ نے بھی مناسب نہیں سمجھا کہ عمران خان صاحب کی تصویر باہر آئے. تو میرے خیال میں زمینی حقائق تو یہ ہیں. دوسری جو سپیس کی بات ہے، اگر تحریک انصاف کو کہیں سے سپیس ملی ہے، وہ کسی عدالت سے نہیں ملی. عدالتیں تو یہاں پہ کہتی تھیں کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کر لیں تو شاید آپ چھوٹ جائیں. یہاں پہ تو سپریم کورٹ نے، جسٹس مندوخیل صاحب نے ضمانت دی، پورے بینچ نے، اور ڈی سی پنڈی نے بندے نہیں چھوڑے، دوبارہ پکڑ لیے. تو عدالتوں سے تو کوئی آپ کو سپیس نہیں ملا. آپ کو سپیس ملا ہے پاکستان کی عوام سے. جو آپ کا پوسٹر بوائے تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا 9 مئی کا، علی امین گنڈا پور، وہ تو 2 تاریخ سے لے کے آج وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. اون وال آف شیم تھی، اس پہ سب سے بڑی تصویر علی امین کی تھی اور کہا جاتا تھا کہ جناب ان کی آڈیوز بھی ہیں، ثبوت بھی ہے. تو سپیس جو ان کو ملی ہے وہ ووٹ کی وجہ سے ملی ہے. جی ملک صاحب عدالت سے ملی ہے، ووٹ سے ملی ہے. مالک صاحب آپ ووٹ سے عدالتوں کے مقدمے ختم نہیں ہوتے اطہر صاحب. مقدمات میں ضمانتیں ووٹ سے نہیں ہوتی. ووٹ تو میاں نواز شریف کہتے تھے میری قوم نے مجھے ووٹ دے دیا، اس کی فیصلہ میرے حق میں آ گیا. لیکن ملک صاحب اسلام آباد میں پی ٹی آئی حلقوں پہ حلقے جیت رہی ہے. اگر اسلام آباد میں، جی ملک صاحب، یہ فیصلہ ہے. جی ملک صاحب، اگر آپ اسلام آباد کی آج کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو این ڈی 47 اور 48 میں کس طرح سے جو حلقے ہیں وہ دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف واپس جا رہے ہیں، وہ ریزلٹ سارے ان کی فیور میں جا رہے ہیں. بالکل ان کو ووٹ تو ملا ہے. دیکھیں، دو چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک بات ہے ووٹ پڑھنا. ووٹ کی بنیاد پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص نے چونکہ قتل کیا تھا اس کے مقدمہ ختم ہو گیا، یعنی اس کی ضمانت لے لی گئی ہے. بھائی ووٹ ایک الگ چیز ہے، آپ کی پاپولیرٹی ایک الگ چیز ہے، اور آپ نے جو ایک قتل کیا ہے، جو جرم کیا ہے، اس کی سزا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگی. آپ کی عدالتوں سے ریلیف پر جو شکایات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ کوئی بھی مقدمہ جتنی مرضی اس کی ایویڈنس موجود ہو، آپ مجھے بتائیے لاہور کور کمانڈر پہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. جی اس پہ لوگوں کے پاس ایویڈنس تھی لیکن ضمانتیں ہو گئی. ٹھیک، میں آخری 10 سیکنڈز کامنٹ، آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے اب ممکنات میں شامل ہو چکی ہے؟ میں نیئر فیوچر میں نہیں دیکھ رہا. مجھے لگتا ہے کہ معاملات ابھی اور آگے چلیں. اوکے بطول، آپ کی طرف چلتے ہیں. بڑی مزدار گفتگو ہوئی ہے. جی بہت شکریہ آپ سب کا. اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کا پلڑا تھوڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج جو ایف آئی اے نے نوٹس لیا ہے اور جس میں پی ٹی آئی نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایگزیکٹلی وہ کلیئر ہی نہیں ہے کہ ویڈیو کس نے اپلوڈ کی تھی. دوبارہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی اور اس کو ڈیفینڈ کرنا آنے والے وقت میں مشکل ہو جائے گا. جی فاضل صاحب، ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟
نہیں میرے خیال میں دیکھیے یہ معاملات ابھی اور بڑھیں گے اور یہ پریشان کن بات ہے کہ اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جو درجہ حرارت ہے وہ کئی کم ہونے جا رہا ہے، وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بالکل، اور لگتا یہ ہے کہ بار بار پی ٹی آئی سٹینڈ لیتی ہے فوج کے خلاف لیکن پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے، جس کی ایک مثال یہ ویڈیو ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔